इस जहान उस जहान, सारे जहान को जानने की जस्तजू लेकर मैं आपके साथ इमरान अफजल, प्रोग्राम मुकामी जस्तजू। आज से पहले हम इसी प्रोग्राम में ग्रेविटेशनल फोर्स पे बात कर चुके हैं और एस्केप वेलोसिटी पे बात कर चुके हैं। आज हम कुछ थोड़ा सा और आगे इसी कुदरत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज जिन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे वो हैं हमारे पास ब्लैक होल, वार्म होल एंड वाइट होल। अब ब्लैक होल, वार्म होल और वाइट होल क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे ज़रा नज़र डालते हैं। जब कभी आप नहर का पुल या दरिया का पुल क्रॉस कर रहे हों, गुज़र रहे हों, तो आप देखते हैं कि पानी के अंदर एक भंवर सा बनता है। अगर कोई चीज़ आप उस भंवर में फेंकेंगे तो वो उसके बिल्कुल सेंटर में, उसके सर्कल पे एंड पे सर्कुलेट करती हुई उसके सेंटर में चली जाएगी। इसी तरह अगर हम आसमान पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर हवा के भंवर, भगोले जिन्हें हम टॉर्नेडो कहते हैं, उस पर नज़र डालें तो उसको ज़रा देखें कि उसके पास भी एक इस तरह का भंवर पैदा होता है कि उसके पास आम जो ग्रेविटी है, जो ज़मीन की ग्रेविटी है, इससे कुछ ज़्यादा हो जाती है उसके पास, और उसी सूरत में वो बहुत सारे घर, बहुत सारी इमारतें, कभी कभार गाड़ियाँ, इसी तरह की चीज़ें अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं। उसमें कोई जिन शिन नहीं होता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो है वो फोर्स जो है, वो ताकत जो है, वो ग्रेविटी है जो उन चीज़ों को अपने साथ उठा के ले जाती है। अब अगर हम इसी चीज़ को, इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों चीज़ों को सामने रखें और हम बात करें ब्लैक होल की कि वो ब्लैक होल कैसे बनते हैं। अगर हम सूरज, आपने देखा है सूरज भी एक सितारा है, और ऐसे कई छोटे बड़े, सूरज से बहुत बड़े और सूरज से छोटे सितारे इस कायनात में रोशनी फैला रहे हैं। हर एक का जो सितारे का एक फ्यूल है जिससे वो रोशनी पैदा करता है, बिल्कुल ऐसे जिसे आप दिए में जो है वो तेल जो है वो डालते हैं और उससे आगे जो है उसकी रोशनी, लो जो है वो रोशनी पकड़ती है। इसी तरह हर सितारे के अंदर एक फ्यूल होता है उसका, वो फ्यूल हाइड्रोजन होती है। जैसे ही वो आपस में फ्यूज़ होती है और उस सूरत में उसमें से रोशनी निकलती रहती है और वो रोशनी जो है वो कायनात में बिखेरते रहता है। जब ये रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन ब्लो आउट होती है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बाहर निकलने वाली जो मटेरियल है, इसको रोकने के लिए एक और चीज़ कुदरत ने बिठा रखी है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सितारे में जब तक उसके अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन से जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूल और जो ब्लो हो रहा है बाहर की तरफ, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस किए होते हैं, तब तक तो ये जो सितारा है ये कायम रहता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर इसका फ्यूल कम पड़ने लग जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा हावी हो जाती है इसमें, इतनी हावी कि इसकी जो सेंट्रल पार्ट है वो इतना ज़्यादा जो है उसके अंदर ग्रेविटी आ जाती है कि वो उसका सेंट्रल पार्ट ऑलमोस्ट एक मेटल का बन जाता है। और वो जब मेटल का बन जाता है तो उसके एक्सप्लोड करने से, धमाके से, वो सारा का सारा सितारा मौत इख्तियार कर जाता है। जैसे ही सितारा मौत इख्तियार करता है तो उसका वो जो मटेरियल होता है, वो जो कॉस्मिक मटेरियल है, वो उस एक सेंटर के गिर्द घूमना शुरू हो जाता है इतनी तेज़ी से कि वो जो सेंट्रल पार्ट है वो ब्लैक होल नज़र आता है। बाकी जो सारा मटेरियल उसमें है वो उसमें क्रश होता जाता है और उसकी इतनी ज़्यादा वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स देता है उसकी ग्रेविटी की वजह से कि वो जो सारा का सारा मटेरियल है वो या तो वो एंटी मैटर में कन्वर्ट होता जाता है या फिर वो रोशनी में बदलता जाता है। इसमें
جو بلیک ہول ہیں یہ کئی طرح کے ہیں. ان کی جو 3 ٹائپس ہیں ان کو میں ذرا بیان کرتا ہوں. اگر تو جو سٹار ہیں, جو کلیپس کرنے والے سٹار ہیں, وہ 1.4 یا 3 ٹائمز دا میس آف سن ہیں, تو ان کے کلیپس کرنے سے جو ہمارے پاس سٹار بنے گا وہ اسمال سائز ہول بنیں گے, بلیک ہول. ان کو ہم سٹیلر بھی کہتے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ جو ہے اسمال یا لو لیول بلیک ہول کہتے ہیں. اب جو دوسری قسم ہے وہ بڑی جو ہے وہ 3 ٹائمز دا میس آف سن, یا اس سے بہت زیادہ جب وہ ستارے کلیپس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ بلیک ہول جو بنتا ہے, اس جائگینٹک بلیک ہول. وہ بلیک ہول کسی بھی گلیکسی کا سینٹر ہو سکتا ہے اور سینٹر میں رہ کر وہ پوری گلیکسی کے اوپر راج کرتا ہے, اور ہر روز کم و بیش جو ہے وہ اس کے قریب جو بھی چھوٹا سٹار آتا ہے, سیارہ آتا ہے یا کوئی اسمال بلیک ہول آتا ہے, وہ ان سبھی کو اب اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو نگلتا جاتا ہے. اب جو تیسرا قسم ہے وہ ہے مڈل سائز. یہ اسمال اور لارج جائگینٹک بلیک ہول کے درمیان میں آتے ہیں. اب اگر ہم ان کو دیکھیں کہ بلیک ہول کا ذکر جو ہے وہ کہیں جو ہے قرآن پاک میں کمپلیٹ بک میں آیا ہے تو یقیناً آیا ہے. اگر ہم سورۃ التکویر کی بات کریں تو اس میں لکھا ہے, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے, آیت نمبر 15-16 کا, کہ میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے کی تاروں کی. اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو سورۃ المرسلات ہے, جس میں ذکر ہے کہ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں. تو یہ یہاں پر جو دونوں آیات ہے یہ ستاروں کی جو ہے وہ ڈیتھ کی بات کرتے ہیں, اور جب بھی کسی ستارے کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہاں پر بلیک ہول جنم لیتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا اور چلیں آگے تو سورۃ جو ہے طارق, اس میں ذکر ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور آسمان میں رات کو نمودار ہونے والے کی. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ وہ چمکدار تارا ہے. شہابی ثاقب کا نام جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا. جیسے وہ آسمان پہ ایک تیز سی جو روشنی کی لائن جو ہے وہ کھنچ جاتی ہے, وہ ایک شہابی ثاقب کی وجہ سے ہوتی. اب اگر یہاں پر ہم جائگینٹک بلیک ہول کی بات کریں تو جو اس میں میٹر آتا ہے وہ میٹر انرجی میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے, ایک بیم بنتی جاتی ہے, روشنی کی ایک بیم سی کھنچ جاتی ہے اوپر اور نیچے. اب اگر ہم اس میں تھوڑا سا اس کو یوں لیں کہ اکثر آپ نے جو ہے وہ ملک شیک جو ہے وہ بنایا ہوگا, تو اگر ہم اس بلینڈر کے اوپر سے ڈھکن اٹھائیں تو اس کے اندر ایک بھنور سا بن رہا ہوتا ہے. اگر اس میں کوئی فروٹ کا پیس ہم رکھیں تو وہ فروٹ کا پیس جو ہے وہ سینٹر میں جا کر کرش ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم بات کریں بلیک ہول کی, تو بلیک ہول میں جب بھی کوئی چیز خدا نخواستہ اگر انسان گر جاتا ہے تو وہ بھی ایک نوڈل کی شکل اختیار کر جائے گا, اور جیسے ہی وہ بلیک ہول کے اندر انٹر ہوگا تو اس کے ایک سینٹر پر ایک سنگولیرٹی پوائنٹ ہے. اس کی جو طاقت ہے اس پوائنٹ کی خدا کی پناہ, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ طاقت. اب وہاں سے جب وہ مٹیریل یا جو آبجیکٹ آپ نے گرایا اس بلیک ہول میں, وہ بلیک ہول سے دوسری طرف اس کا جو فیس ہے وہ وائٹ ہول ہے. اگر فرض کریں کہ یہاں سے آبجیکٹ جو ہے وہ بلیک ہول میں داخل ہوا ہے تو اس کے سنگولیرٹی پوائنٹ سے نکلتے ہوئے وہ فردر آگے وائٹ ہول میں سے ایگزٹ ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں بلیک ہول میں تو انٹری ہے لیکن وائٹ ہول میں ایگزٹ ہے, لیکن واپسی کا رستہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بلیک ہول ہے یہ آسمان میں, دو آسمانوں کے درمیان میں کوئی رستہ ہو, نیچے سے اوپر یا اوپر سے نیچے کا.
اسی طرح اگر ہم یہ تو بلیک ہول کی ہم نے بات کی، اگر بلیک ہول کا اگر یوں بھی دیکھیں کہ ایک ورڈ ہے جو کہ قرآن پاک میں آیا ہے، اس کو ہم ورڈ ہے کنوس۔ کانوس جو ہے اس کا مطلب اگر ہم یوں لیں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیک ہول ہے وہ ایک کازمک ویکیوم کلینر ہے، یعنی کہ اس کے پاس، جو بلیک ہول کے پاس کوئی بھی ستارہ اگر آ جاتا ہے تو وہ اس کو ہڑپ کر جائے گا، اس کو کھا جائے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو بھی بلیک ہول ہوں گے، جو ستارے ہوں گے، ان کو وہ اپنی گریوٹی، اس کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کا سارا میس جو ہے وہ اس کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تو کچھ بات تھی جو کہ ہم نے بلیک ہول اور وائٹ ہول کے بارے میں کی۔ اب اگر ہم چلیں وارم ہول کی طرف، تو آئنسٹائن اور جو ہے اس کے کو ورکر 1930 میں انہوں نے ایک جو ہے برج بنایا جو آئنسٹائن روزن برج کہلاتا ہے۔ آئنسٹائن روزن برج ایک یو شیپ کا برج ہے اور اس کے درمیان میں سے ایک پائپ لائن ہے، اوپر سے نیچے دو اینڈ کو جوائن کرتی ہوئی۔ بالکل یوں ہی فرض کریں کہ جیسے ایک شخص کو چھت ہے اور چھت میں اکثر جو ہے وہ ہول رکھا ہوتا ہے فار وینٹیلیشن، اگر ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہے، ایک کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس ہول کے ذریعے نیچے آنا ہے اور دوسرے کو کہتا ہوں میں کہ سٹیئرز کے ذریعے جو ہے اس نے اس فاصلے کو طے کرنا ہے۔ تو آپ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اس ہول سے آیا وہ جلدی آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر گریوٹی ایکٹ کر رہی، اور جو سٹیئر سے آیا اس کو زیادہ وقت لگے گا۔ لہٰذا اب یہاں پہ اگر ان دونوں کو ہم کمپیئر کریں تو جو اس ہول سے، اس پائپ لائن سے ٹریول کر کے آیا وہ ود ان سیکنڈ ٹریول کر کے آ جائے گا، لیکن دوسرے کو جو ہے وہ زیادہ وقت لگے گا۔ اب یہ جو ٹائم ٹریول ہے اس کے اوپر جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایک دو دن پہلے کچھ پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی یہ ذکر کیا گیا تھا جی کہ میتھمیٹیکلی جو ہے وہ ٹائم ٹریول کرنا جو ہے وہ پاسبل ہو گیا ہے، لیکن اگر ابھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹلی اس کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ اب ایکسپیریمنٹلی اس کے اوپر بات چیت جو ہے وہ اس کی کھوج جو ہے وہ جاری ہے اس کو کرنے کی، لیکن اگر ہم قرآن پاک میں ہی دیکھیں تو ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کی بات کی تھی کہ ایک شخص جو اس کتاب میں سے کچھ علم رکھتا تھا وہ اس تخت کو پلک جھپکنے میں وہاں لے آیا۔ ایک بات یہ ہم نے کی تھی، اور دوسری طرف ہم نے بات کی آسمان کے کناروں سے نکلنے کی، یہ بھی ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ اور اگر ہم معراج شریف کی بات کریں تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا یہ سفر جو ہے یہ بھی ایک کھوج یا جستجو ہے اس کے بارے میں جاننا۔ ابھی فی الحال جو ٹائم ٹریول ہے وہ میتھمیٹیکلی پروو ہوا ہے، ابھی ایکسپیریمنٹلی اس کے اوپر کام جاری ہے کہ اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے ان چیزوں کے بارے میں جانا، ہمارے ساتھ رہیے، جانتے رہیے اس کائنات میں کیا کیا ہے، کیونکہ کائنات کھلا قرآن پاک ہے اور اس پر غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، غور کرتے رہیے، جانتے رہیے اس کائنات کے بارے میں جو اس نے بنائی، جو ہمارا، آپ کا، ہم سب کا مالک ہے۔ اسٹے ٹیون، اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔